अच्छा मुझसे अब एक छोटा सा आपसे कि कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा पूछना जरा। ऐसा ही कुछ हुआ गुलाम हैदर भाई के साथ। उन्होंने वीडियो तो मेरे खिलाफ बना दी, लेकिन वही जो पुरानी आदतें कि जेलम अकेडमी से रब्ता पहले किया गया। गुलाम हैदर भाई ने अमूमन जिस तरह हर बार किया करते हैं, लेकिन पब्लिक को तो नहीं दिखाना ना कि क्या मामला बन रहे हैं। इन्होंने एक वॉइस रिकॉर्ड की, मैं रुक गया, मैंने वो क्लिप करवा दिया, लेकिन अब आपकी फरमाइश थी, ये साथ में क्लिप चला रहा हूँ, आप वो भी देख लें कि हजरत साहब जब मीम्स की बारी आई, वो जो दो अहले हदीस भाई हैं जो लाहौर से जिनका ताल्लुक है, शाम लाई, और उन पे जब मीम्स की बारी आई तो इरशाद भाई ने मुझे ये वीडियो भेजी कि जो हमारी बहन है जिसका क्लिप आपने भी लगाया, मैं शर्तिया कहता हूँ आपको भी इरशाद भाई ने भेजा। मतलब आपने अपना इंजीनियर बचाने के चक्करों में अरबी की उर्दू की, उर्दू की उर्दू की, फिर उसकी उर्दू की, ए खुदारा ए मेरे हाथ ने इंजीनियर अन्य अन्य मुकल्लद ना बढ़ो कि उन्हें बचाने वास्ते इतना कुछ करना तुम पे यार। एक रजू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा शाहज़ेब, और आज मेरा यहाँ एक वीडियो बनाने का जो मकसद है मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। जैसा कि आप अहबाब सबको मालूम है कि मैंने कुछ दिन कबल एक वीडियो अपलोड की थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के 5 झूठ जिनको मैंने एक्सपोज किया था। मुझे उम्मीद थी कि इस वीडियो के मुतबादल इंजीनियर साहब की एकेडमी से रिप्लाई आएगा और वीडियो उनकी तरफ से शाया होगी उनके यूट्यूब चैनल पे, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा रिप्लाई अभी तक नहीं किया। लेकिन उनके एक स्टूडेंट हैं और हमारे बड़े ही प्यारे भाई गुलाम हैदर भाई, जो इंजीनियर साहब के काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, उनकी जानब से मुझे रिप्लाई किया गया है। मेरे 5 इख्तलाफ में से 4 इख्तलाफ का उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरा उनसे ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, और बड़े ही नाइस पर्सनैलिटी है। लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि मैं अपना ओपिनियन भी उनके सामने रखूं कि सर जो आप जो चीज़ों आपने एक्सपोज करने की कोशिश की है, जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं, और मुझे एज आ मेरी इसलाह करने की कोशिश की है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। देखिए गुलाम हैदर भाई, मेरा वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल इंजीनियर साहब को टोंट करवाना या उनसे मुतवफ़र करवाना लोगों को नहीं था। मकसद यही था हकाइक आवाम के सामने रखी जाए। चले मैं वीडियो को लंबा किए बगैर आपके जो इख्तलाफात आपने किए हैं उनको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने एक एतराज़ात मेरे पे ये लगाया है कि शदेब भाई ने एज आ जो वीडियो दिखाई है कि जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, मुझे मीम्स जेलम एकेडमी की जानब से प्रोवाइड होती हैं और मैं उस पर मीम्स बनाता हूँ। यहाँ तक कि मैंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियर साहब की परमिशन के साथ वीडियोस बनाते हैं, और कोई भी अहबाब कोई भी काम हो पहले इंजीनियर एकेडमी फ़ोन जाता है, मैसेज जाता है कि सर हम ये परमिशन तो लेते हैं, सर हम ये बना रहे हैं, आप हमें बताएं कैसे बनाएं, ये मामला जो भी है। मतलब कोई भी यूट्यूबर जो इंजीनियर साहब के साथ अटैच है, जो कि उनके स्टूडेंट्स हैं, वो सारे मामला इंजीनियर साहब की परमिशन के साथ करते हैं। इस पे आपने इल्मी रद्द किया मेरा कि नहीं जी, हमें भी 4 साल हो गए हैं कि हम तो नहीं बनाते, ये मामला हैं। चलें मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जब किसी की मदद फरमानी हो तो गैब से भी उसकी मदद फरमा देता है। आपकी जब वीडियो आपने बनाई है, आपके ये अपना अपना आपका दावा है कि भाई आप किसी से पूछे बगैर वीडियोस बनाते हैं, आपको कोई चीज़ कोई शख्स प्रोवाइड नहीं कर पाता, ना जेलम अकेडमी से आपको कोई ये चीज़ होती है, ना वहाँ से आपको ब्रेन वॉशिंग की जाती है, ना आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। मुझे एक चीज़ बताएं, आपने जब मेरा क्लिप ये अभी मेरे खिलाफ जो क्लिप बनाया है, मेरी इसलाह का ही बनाया, खिलाफ तो नहीं, मेरी इसलाह के लिए जो क्लिप बनाया है, इस क्लिप बनाने से पहले आपने जेलम अकेडमी रब्ता क्यों किया? आप सब अहबाब भी हैरान हो गए होंगे जी, गुलाम हैदर भाई ने जेलम अकेडमी रब्ता क्यों करना है, उन्होंने क्लिप बना दिया जी। कुछ आदतें बुरी होती हैं जो वक्त पड़ने पर इंसान को बहुत बुरी मार मारती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुलाम हैदर भाई के साथ। उन्होंने वीडियो तो मेरे खिलाफ बना दी, लेकिन वही जो पुरानी आदतें कि जेलम अकेडमी से रब्ता पहले किया गया, कि इरशाद भाई से रब्ता किया उन्होंने। अच्छा, मैं इरशाद भाई का नाम क्यों ले रहा हूँ ये बता दूँ आपको मैं, कि ये जैसा कि आप सब अहबाब को पता है, इंजीनियर साहब का ज़ाती व्हाट्सएप कोई भी नहीं है, वो दो अहबाब के ज़रिए आवाम से रब्ता करते हैं, या इरशाद भाई या इबरार भाई। अच्छा, गुलाम हैदर भाई ने अमूमन जिस तरह हर बार किया करते हैं, लेकिन पब्लिक को तो नहीं दिखाना ना कि क्या मामला बन रहे हैं। इन्होंने एक वॉइस रिकॉर्ड की इरशाद भाई को कि मैं मिर्ज़ा शाहजेब का रद्द करना चाहता हूँ, उनसे ज़्यादा परमिशन भी ली, उनको मामला बताया कि शाहजेब भाई ने ब्लेंडर मारे हैं, ये किया वो किया। आप अहबाब वॉइस सुन लें। अस्सलाम वालेकुम शाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा शाद भाई, ये ना मैं मिर्ज़ा शाहज़ेब की वीडियो देख रहा था, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें ना तो मैं इस बंदे को जाओ बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज कर सकता हूँ, क्योंकि इसने जाओ 4-5 ब्लेंडर्स अपनी इसी वीडियो के अंदर मार दिए हैं। पहले इसने कहा कि इंजीनियर साहब के हवाले से कि मौलाली का जाओ मतलब कि वसीयत है, क्योंकि अल्लाह पर हिफाजत करनी थी ना, तो ये इस बात से हो गया। बाकी भी जो है वो इसने जो है वो काफ़ी इस बात से बातें की हैं, तो इसका मैं बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूँ जो इसने बड़े बड़े एतराज़ जो अली बैग के ऊपर उठाए हैं।
تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کر لوں گا، اور اگر آپ اجازت نہیں ملتی تو پھر میں اس کے اوپر جاؤ بات نہیں کروں گا. تو یہ پلیز آنا آپ مجھے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے وائس سن لی ہے اور آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہو گیا ہوگا کہ شادیب بھائی جو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل حق تھا کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی ویڈیو بناتا ہے تو جیلم اکیڈمی ان کو بتاتی ہے کیا کرنا ہے. اب آپ کہیں گے یار آپ تک یہ وائس کیسے پہنچ؟ دیکھیں، جیلم اکیڈمی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹ میں ہیں، اور غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں. غلطی میں انہوں نے یہ وائس مجھے پہنچا دی کہ آپ کے خلاف تو ویڈیو آ رہی ہے، اور وہ وائس ہی میرے لیے سب سے بڑا میرا ذریعہ بنی آپ کو آپ کی آنکھیں کھولنے کا اور آپ کی آنکھوں میں جو پٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ہٹانے کا. دیکھ لیں، میرا پہلا اختلاف ایسے ہی دور ہو گیا ہے. میں نے آپ کو انہی کی جوتی انہی کی بوتھی، وہ مثال ہے، شاہ مشاہد صاحب مثال دیا کرتے ہیں کہ جی انہی کی جوتی انہی کی بوتھی. میں نے انہی کی وائس انہی کے سامنے رکھی ہے بڑے عاجزانہ انداز میں کہ سر آپ یہ اپنی وائس سنیں. آپ نے میرے خلاف ویڈیو بناتے ہوئے اپنی وہی پرانی رسموں کو نبھاتے ہوئے جیلم اکیڈمی سے رابطہ کیا اور میرے خلاف ویڈیو بنائی، لیکن وہی وائس آپ کے گلے پڑ گئی. ٹھیک ہے، آپ جیلم اکیڈمی سے رابطہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب آپ آئے میمز پہ. آپ نے یہ کہا ہے کہ شادیب بھائی نے جو ویڈیو دکھائی ہے مفتی مبشر والی، اس کے اندر میم تو ہے ہی نہیں. جی سر، میری غلطی ہے، میں نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس میں میم نہیں تھی. بس میں برداشت کر گیا، میں کہ نہیں ابھی کافی چیزیں ایکسپوز نہ کی جائیں. میں رک گیا، میں نے وہ کلپ کٹوا دیا. لیکن اب آپ کی فرمائش تھی، یہ ساتھ میں کلپ چلا رہا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت صاحب جب میمز کی باری آئی، وہ جو دو اہل حدیث بھائی ہیں جو لاہور سے جن کا تعلق ہے، شام لائی، اور ان پہ جب میمز کی باری آئی تو ارشاد بھائی نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی کہ یہ جو ہماری بہن ہے جس کا کلپ آپ نے بھی لگایا، اور میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو بھی ارشاد بھائی نے بھیجا کہ آپ یہ کلپ یوز کریں اور میمز بنائیں اس پہ. یہ آپ دیکھ لیں، پہلے ان کا میسج آیا، وہ کلپ میرے تک پہنچے، پھر میمز بنی. میمز کی بھی میں ان کو پراپر ہر چیز بھیجتا رہا. ابھی اسکرین پہ چل رہی ہے ہر چیز، میں نے ویڈیو پوز نہیں کی. میں کس میں کیا بتاؤں، یہ فردوس کلاب والی بہن ہماری، ان کا کلپ انہوں نے دکھایا. اس کے بعد ان کو میں بھیجتا رہا، ہاں یہ ایڈنگ کرنی ہے. پھر میں نے وہ چپس اور بوتل بھی اٹیچ کر دی. پھر انہوں نے مجھے کال کی، سر یہ چلیں جی دوسری پھکی جب ٹی ایل پی کے اوپر میری ویڈیو بنی ہے تو مجھے ٹائٹل میں نے کہا تھا نا ماسٹر مائنڈ کس کا تھا، یہ لیں جی اوپر چلیں اوپر چلیں اوپر چلیں. ویڈیو ایکسپورٹ ہونے کے بعد ٹائٹل ان کی جانب سے آیا، ٹائٹل یہ رکھیں. لو جی بڑی پھکی، ایک اور پھکی برداشت کرنی ہے. یہ ایک ٹائٹل کون دے رہا ہے؟ انجینئر صاحب. اختلاف پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، پہلی آپ کو میں پھکی نہیں پھکا دے دی ہے. آپ کے دونوں اعتراض کے جواب میمز بھی کون دیتا ہے؟ آپ کو نہیں دیتا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، ہم نے جو جانتے تھے ہم نے پبلک رکھ دی ہے. اب آپ اس کو سچ مانے جھوٹ مانے، یہ وائس اللہ نے میرے تک پہنچا دی ہے. انشاءاللہ شاید آنے والے وقتوں میں اللہ باقی بھی پہنچا دے. چلیں، دوسرا اعتراض آپ نے کیا ہے لفظ فنا پر. جی میرے بھائی بہنوں، یہاں پر میں نے گوگل حافظ اللہ تعالیٰ کو اوپن کر لیا ہے. تو یہاں پر ہم سمپل سرچ کریں گے فنا ہو جانا کے معنی اردو میں. یہ کوئی مشکل میں آپ کو نہیں بتا رہا، کوئی سسٹم کوئی اسٹریٹجی لگا رہا، صرف اور صرف سمپل آپ نے ورڈ لکھنے ہیں گوگل کے اوپر، فنا ہو جانا کے معنی اردو میں. تو یہاں پر میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس پر میں کلک کرتا ہوں. تو جو ٹاپ کا رزلٹ آئے گا نا، آپ اس کو کلک کر لیں. کوئی جاؤ نیچے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کوئی سسٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹاپ کا اس پر رزلٹ آیا نا، آپ اس پر کلک کر لیں. میں اس پہ کلک کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنا ہو جانا کے اردو میں جاؤ اردو ڈکشنری کے اندر معنی کیا ہے. لو سرکار، یہ آپ کے سامنے آ گیا. اب فنا ہو جانا کے اردو معنی ہے تباہ ہو جانا، ناپید ہو جانا، خاک میں مل جانا، غارت ہو جانا. اور بھی کافی معنی ہے، لیکن جو جیسا آپ نے استعمال کیے ہیں کہ مٹی ہو جانا، اور آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر کیا موجود ہے، خاک میں مل جانا. فنا ہو جانا کے اردو ڈکشنری کے اندر معنی ہے خاک میں مل جانا. تو یہاں پر ہم سرچ کر لیتے ہیں خاک ہو جانا کے کیا معنی ہے. خاک ہو جانا، یہ سرچ کیا میں نے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا آتا ہے. یہ دیکھ لیں سرکار، مٹی ہونا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ انجینئر محمد رضا صاحب نے الفاظ بولے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جانا. اچھا، آپ نے اس پہ چال چلتے ہوئے حرکت کیا کی ہے؟ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے لفظ فان کی جو اردو تھی فنا تھی، آپ نے فنا کی اردو کی کیا کی؟ فنا کی اردو مطلب فنا کی اردو ہی خاک میں ہونا. پھر آپ نے کہا نہیں یار انجینئر صاحب کے بیان کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہی. پھر آپ نے خاک ہو جانے کی اردو کی، وہ ہو رہی مٹی ہونا. تھے ہم آپ کا یہ اصول اپناتے ہیں تھوڑی دیر کا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا یہ اصول نہیں ہے. آپ نے اردو کی چلیں وہ آپ کا اور آخرت میں آپ کا معاملہ ہے. ہم تو آپ کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، اگر فان کا معنی فنا ہے، نہیں فنا ہونا نہیں ہے، مر کے مٹی ہونا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کل من علیہا فان. لفظ کیا ہے؟ کل من علیہا فان. اللہ کے علاوہ ہر چیز نے آپ کے اکارڈنگ مر کے مٹی ہو جانا ہے. اچھا، اللہ کے علاوہ ہر چیز نے مر کے مٹی ہونا ہے اکارڈنگ ٹو یو. ہم کہتے ہیں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. اگر مر کے مٹی مان لی جائے تو مجھے بتائیں ہر چیز میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کون سی مٹی میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا مجھے یہ بھی ایکسپلین کر دیں، کیونکہ یہ اصول اپنایا نا آپ نے. اصول پھر سب پہ فٹ ہوگا کہ جب اصول کا متعین طے ہوتا ہے نا، پھر وہ سب پہ فٹ آتا ہے.
ٹھیک ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے فرشتے ہیں وہ کون سی مٹی میں جائیں گے وہ بھی ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا اپنی اگلی ویڈیو میں. میں ویڈیو کھیلنا نہیں چاہتا لیکن آپ مجھے ویڈیو بھیج دیجیے گا, میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے دوں گا. میری عادت نہیں ہے یہ کنٹروورسل چیزیں کرنا جس طرح آپ کے اسٹوڈنٹ اکثر کرتے رہتے ہیں, لڑائیاں کر کے جو بھی معاملات وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس پہ نہیں بولتا. ٹھیک ہے, میں ویڈیو نہیں کھیلوں گا. انجینئر صاحب اگر میرا جواب دیتے ہیں میں ان کو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. چلیں آگے چلتے ہیں. پیغمبروں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہوگا؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز مر کے مٹی ہونا ہے. کیا نبی کے بارے میں یہی کہیں گے مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ. ویسے شاید آپ کہہ بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جو استاد گرامی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے بھی نازیبہ کلمات کہہ چکے ہیں, جیسے جب لفظ چھوکرا پہ پھٹا ہوا انہوں نے کہا نہیں لفظ چھوکرا ایز اردو, میں نے پنجابی میں کہا اردو میں لڑکا کہتے ہیں, پھر اس کی اردو نکالتے حضرت ابراہیم پہ انہوں نے فٹ کیا. پھر انہوں نے کئی ایسی مس ہینڈلنگس کی جیسے قادیانی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی, پھر انہوں نے کہا نہیں میں نے تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھ لیں, میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی, یہ بات کی تھی. پھر جب حنیف قریشی صاحب سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں یہ تو انجینئر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. چلے وہ اس ماجرے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ آئیں, کل من علیہا فان, اس میں فان کو آپ مر کے مٹی کہیں گے یا فنا ہونا کہیں گے, اس کا مجھے آپ جواب دیجیے گا. مطلب آپ نے اپنا انجینئر بچانے کے چکروں میں عربی کی اردو کی, اردو کی اردو کی, پھر اس کی اردو کی. اے خدارا اے میرے ہاتھ نے انجینئر انے مقلد نہ بنو کہ انہوں بچانے واسطے اینا کچھ کرنا تمہیں پوے یار. ایک رجوع 100 سکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معافی مانگنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے, اس کی بےزتی نہیں ہوتی. اگر آپ رجوع دے دیتے نا تو میں کہہ رہا ہوں آپ کی عزت بڑھتی. چلیں یہ بھی آپ کو جواب مل گیا لفظ فان پہ جو آپ نے چال چلی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں غلام حیدر بھائی تو صحیح کمی نہ آ رہے. آپ نے کہنا یار یہ کیا بول رہا ہے کمی نہ آ رہے. آپ نے کہنا کہ یار بھائی مجھے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن میں کہوں گا نہیں, میں اگلی ویڈیو بتاؤں نہیں یار میں اٹلی رہتا ہوں, میری لینگویج اٹالین ہے, میں تو اس میں کہہ رہا ہوں غلام حیدر بھائی کمی نہ آ رہے کا مطلب ہے چلنا. آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں, اپنے گوگل حافظ اللہ تعالیٰ پہ چیک کر سکتے ہیں جن کو آپ بڑی دیتے ہیں نا, اب اس پہ چیک کریں تو بھی آپ کو بتا دے گا کہ کمی نہ آ رہے کا مطلب ہوتا ہے چلنا. میں کہوں گا نہیں چل چھوڑیں اس کو بھی چھوڑیں. اگلی بات پہ آئیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دعویٰ کیا, وہ کہتے ہیں بھائی میں کھر دماغ کا. اور ایک سوال میرے جیسے جو کھر دماغ بندے ان کے لیے چھوڑ دیا رہے, لبو فلاں کیڑا ہے, میں فلانا لب لے. کھر دماغ کی اردو کیا ہے میں صرف یہاں لگا رہا ہوں, چلو بول بھی دیتا ہوں گمنڈی, اور بھی بہت سارے ہیں یا پتہ نہیں ضدی پتہ کیا کیا. آپ چیک کر لیجیے گا, آپ کے انجینئر صاحب اپنے آپ کو گمنڈی کہتے ہیں, یہ سارے کہتے ہیں کہ آپ یہ فتویٰ لگائیں گے, آپ کہیں گے نہیں ان کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا, اب وہاں بھی ان کا دفاع کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری ناک کی اسمیل اتنی تیز ہے کہ میں بریلیوں سونگ کا دس دینا. چار جے منو سونگ کے پتہ لگ جاتا ہے, ہاں جو اس کے سونگنے کی صلاحیت ہے نا, جس کی مثال اللہ نے علماء سو کی بیان کی ہے قرآن میں, اس سے زیادہ میری سمیل ہے مولویوں کے بارے میں. سونگتا کون ہے یہ بھی آپ گوگل پہ چیک کر لینا, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں تیسرے اعتراض پہ آئیں, میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے ایک اعتراضات یہ بھی کیا ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے, جو میں نے اعتراضات کیا تھا کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے جو سبز ناول میں تعریف کی ہے, انجینئر صاحب نے بھی تو تعریف کی ہے. طارق جمیل صاحب کی جو کتاب ہے گلدستہ اہل البیت میں, اس میں جو 3 شرائط کا معاملہ ہے اس میں بھی ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. تو آپ نے کیا بیان دیا کہ شاہ زیب بھائی نہیں, یہ ہوا کچھ ایسا ہے کہ انجینئر صاحب کو تو علم غیب نہیں ہے لیکن اعلیٰ حضرت صاحب کو علم غیب ہے سارا کا سارا. نعوذ باللہ من ذالک. جی حضرت بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر صاحب کی تعریف کرنے میں اور اعلیٰ زبیر صاحب کی تعریف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ انجینئر علی مرزا صاحب کو علم غیب نہیں ہے, انجینئر علی مرزا دل کا حال نہیں جان سکتا, اور نہ ہی انجینئر علی مرزا صاحب نے اس کتاب کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے. جی مجھے ایک بریلوی آپ نے دکھانا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کو سارا کا سارا علم غیب ہے. بھائی ہمارا عقیدہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سارا علم غیب عطا فرمایا, وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے, خود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ ان کو علم غیب تھا, یہ تھا وہ تھا. اور دوسری بات پکی نمبر 2, انجینئر صاحب نے بھی جو قول نقل کیا ہے وہ کسی کا کیا ہے کہ فلاں شخص کو زیارت ہوئی رسول اللہ کی, ان کے ہاں یہ انہوں نے تعریف کی. اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کسی کا قول نقل کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے زیارت ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کے مقبول ہے, برگاہ میں مقبول ہے. تو بھائی یہ تھوڑی کیا کہ مجھے آئے ہیں, مجھے اگر آپ یہ دکھا دیں گے اللہ حضرت نے یہ کہا مجھے خواب میں آیا یہ مقبول ہے, میں پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی بات پر رجوع دے دوں گا. ٹھیک ہے, تیسرے سوال پہ اعلیٰ حضرت صاحب نے بات کی ہے, قول نقل کیا ہے, انجینئر نے بھی قول نقل کیا ہے, تو اصول دونوں پہ ایک ہی فٹ آتا ہے.
وہاں پہ یہ تھا کہ مقبول، یہاں پہ یہ تھا تعریف. اب مقبول کی تعریف، مقبول کی اردو گوگل سے چیک کر لینا، تعریف ہی نکلے گی. ٹھیک ہے. آپ کے تیسرے اعتراضات کا بھی علمی جواب دے رہا ہوں آپ کو، پھکی دے رہا ہوں آپ کو. دونوں پہ ایک ہی چیز ہے کہ دونوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے، اپنی طرف سے دونوں بات نہیں کر رہے. اور ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب کو علم غیب تھا ان چیزوں کا، اور یہ تھا. اللہ معاف کرے، کسی کمزور سے کمزور بریلوی کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے. ہاں، بریلوی کے اندر بھی کئی ایسی شاخیں نکل آئی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہتان بھی باندھتی ہیں، باقی معاملات بھی ہیں. ان کو ہم بریلویوں کو بڑا کسے کہتے ہو؟ مفتی منیب الرحمان صاحب کو. ان کی اسٹیٹمنٹ دکھا دو مجھے اس حوالے سے کہ علم غیب تھا، میں پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. چلیں چوتھے اختلاف پہ ہے، میں ویڈیو لمبی نہیں کرنی چاہ رہا. چوتھا اختلاف یہ تھا کہ میں نے قرآن پاک کے تراجم کے حوالے سے بات کی تھی کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو آپ نے تو کوشش کیا کریں کہ علماء سے رجوع کریں، علماء کی طرف جائیں، وہ آپ کو بہتر ایکسپلین کر دیں گے. اچھا، ان میں تو کہوں گا غلام حیدر بھائی کی جاہلیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی پہلی آیات پہ آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اہل حدیث اس کا ترجمہ کریں گے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب بریلویوں سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد بتائیں گے کہ آپ بابوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بریلوی عالم اس کو کیا کہے گا کہ اللہ ہم تیری بات کریں اور تجھ سے مدد چاہیں. یہ اس نے کہہ دیا کہ یہاں پر یہ الفاظ آ گئے ہیں، لیکن ہم جب اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا ان سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، ان کو بھی ہم غائب میں پکار سکتے ہیں، وہ ہماری حاجت روا مشکل کشا داتا ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ ہم ان سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں. مجھے آپ نے ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک قاری کمزور سے کمزور دکھانا ہے جس نے ترجم کرتے ہوئے یہ بتایا ہو کہ اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور بابوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. یار وہ مدد کا جو کنسپٹ ہے وہ الگ کنسپٹ ہے، وہ جو وسیلے کا کنسپٹ ہے وہ الگ کنسپٹ ہے. آپ اس کو بیچ میں کہاں پہ لے آئے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کوئی بات کہاں پہ آپ اٹیچ کر رہے ہو؟ اچھا، مطلب کوئی قرآن پاک کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ یہاں پہ اٹیچ کرے جی اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اور کسی بھائی یار سے مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو ماں باپ سے مدد مانگ سکتے ہو، اللہ کی عبادت کر سکتے ہو کسی اور. یار وہ کنسپٹ کوئی اور معاملہ ہے، اس کو اب کسی کمزور سے کمزور عالم نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا. سب کا ترجمہ سیوا. یہاں تک کہ دیوبندی اور بریلویوں کا جو مین کچھ پوائنٹ پہ اختلاف ہے، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے جن کو آپ اس پوائنٹ آف پہ لے آئے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ ایک کو کافر کہتے ہیں دوسرا کو کافر کہتا ہے. کچھ علماء کی نظر میں ایک دوسرے پہ کفریانہ، وہ بھی ایک بات میری یاد رکھنا، کوئی کٹر بریلوی کفریانہ حرکت کرے گا اس پہ بھی کفر کا فتویٰ ہے. تو اگر کسی دیوبندی نے کفریانہ حرکت کی ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ ہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے. اہل حدیث نے کی، یہ بڑی بات نہیں ہے. کفر کا فتویٰ انسان کی شخصیت پر نہیں لگتا، اس کے کفریہ کلمات پر لگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہو گے ایک بریلوی گستاخی کر کے پوری بریلویت بدنام ہو جائے گی؟ خدارا عقل کے، میں کہہ رہا ہوں ہوش کے ناخن لیں. ٹھیک ہے. کسی بات کو کسی کے ساتھ اٹیچ نہ کیا کرے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ دیوبندی اور بریلوی، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کہتا ہوں، میں نے کئی سروزے لگائے ہیں پاکستان میں دیوبندیوں کی مسجدوں میں. میں نے کئی سال پہلے 6-7-8 سال پہلے دیوبندیوں کی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھا ہوں. باغ محلے میں مسجد ہے، انجیر صاحب کو بھیج کے پتہ کروا لینا شدیب صاحب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، میرے پاس پکچر بھی پڑی ہوں گی، میں وہ بھی بھیج دوں گا آپ کو. ہمارے دیوبندیوں سے قرآن پاک کے تراجم پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کچھ پوائنٹ پہ میری بات سنیں، میری ویڈیو کچھ ٹائم پہلے شائع ہوئی تھی، مطلب 1-1.5 منٹ کی میں نے ویڈیو بنائی تھی. میں مسجد میں تھا، مفتی حسن جلدرم صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جانوں سے زیادہ قریب، اور اہل حدیث کرتے ہیں جانوں سے زیادہ حق. انہوں نے کہا یہ دونوں اولیٰ کے معنی اقرب بھی ہیں، اولیٰ کے معنی قریب بھی ہیں. اب ایک عربی کے کئی تراجم نکلتے ہیں، تو اگر کسی نے دوسرا تراجم لکھ دیا کہ اس میں بڑی کان نہیں پکڑنا ہے، یہاں سے پکڑو یا ایسے کر کے پکڑو، کان نہیں پکڑنا ہے. اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں، مختلف تفاسیر پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا، بس کوئی ادھر سے کان پکڑا کوئی ادھر سے، اور جو بالکل ڈنڈی مارا ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی نہیں ہے. لکھ دیا کہ اس میں بڑی کان نہیں پکڑنا ہے، یہاں سے پکڑو یا ایسے کر کے پکڑو، کان نہیں پکڑنا ہے. وہ آپ نے کان کو پکڑتے ہوئے آپ نے کہیں کی کہیں بات کر دی، جی غصہ ہی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، پھڈا. اچھا ایک بات اور، مطلب آپ قرآن سیکھنے نہیں جا رہے، شرارت کرنے جا رہے ہیں، بریلویوں کو پوچھنے جاؤ گے میں کدے کو پڑھا، فلانا کو پڑھنا جا کے کیوں پڑھنا؟ تھی جاؤ جس مکاتب فکر سے تعلق ہے آپ کو، بھائی میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، آپ کو پڑھا دے گا. یہ تھوڑی کہے گا فلانے کافر. اگر آپ کسی بریلوی عالم سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا ہے تو کیا میں اہل حدیث فرقے کے مول سے پڑھ سکتا ہوں؟ تو وہ آپ کو ویسے کیا کہے گا؟ وہ یار وہ تو ہے ہی گمراہ، وہ تو ہے ہی نزدیک گستاخ ہیں، ہمارے سے پڑھو. اہل حدیث سے کہو گے کہ میں نے بریلویوں سے پڑھنا ہے تو وہ آپ کہیں گے وہ تو ہے گمراہ. اسی طرح آپ جس بھی فرقے کے مولوی کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی کسی سے نہیں پڑھنا، ہمارے سے ہی پڑھنا ہے، ہم اکبر ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں. کسی قرآن کے ترجمے میں نہیں ہے. یہاں تک رکو، میں نے آپ کے تسلی کے لیے حنیف قریشی صاحب کو کال کی، میں کہا سر قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ بتا دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہوں نے ترجمہ بتایا، پھر انہوں نے ایکسپلین کی، وہ آپ آخر میں سن لیں. بس میرا مقصد آپ کی اصلاح تھی. مجھے آپ نے دکھانا ہے کہ کس نے ترجمہ لکھا ہے کہ ہم بابوں کی بات کرتے ہیں. بس اللہ آپ کو اصلاح دے، اللہ آپ کو استقامت دے. میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں. اور ویڈیو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، پھر بھی 16-17 منٹ کی بن گئی ہے. معذرت خواہ ہوں.
بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری بات کو ایگری کریں گے، اور اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے میرے سے واٹس ایپ رابطہ کر لینا، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کیا حال چال آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ مصطفیٰ ایک چھوٹا سا آپ سے ایک قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پوچھنا ذرا، وہ ارشاد فرما دیں، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اصل ترجمہ کیا ہے، ذرا یہ بتا دیں۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اگر اچھا کوئی شخص اگر یہ ایک ترجمہ کرے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بابوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اس پہ کوئی شرعی فتویٰ آئے گا نا، شرعی حکم آئے گا نا؟ بھائی دیکھو یہ پہلی نظر میں تو آج کبھی کسی نے یہ ترجمہ اس آیت کا نہیں کیا۔ یہ پہلی سے قرآن ہی ہے کہ بھائی وہ یہ ترجمہ کرے کہ اللہ کے خطاب سے۔ یہاں عبادت میں سے کہا تھا میں کہتا ہوں کہ یہاں پوری تاریخ اسلامی یعنی اردو جب سے ترجمہ ہوا ہے آپ کو یہ ایک بھی قرآن کا ترجمہ ایسا نہیں ملے گا، میں کہتا ہوں کسی عام بھی عالم کا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ والا جی جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کی یہ آڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے، اس کی اجازت ہے اپلوڈ کرنے کی اگر کسی کو بھیجنی ہو تو؟ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ استقامت ہے۔